अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, असांजा हाईवेज़, असांजा रोड जिन ते ॾींहुं राति गाॾियुनि जो फीथो रवां दवां आहे त उते आए ॾींहुं उहे शाहराऊं मख़्तल गाह पिणु बणियल आहिनि। रोड हादसनि में असां वटि एकड़ बेकड़ जानियूं ज़ाया थियण त आम जी ॻाल्हि आहे, पर इन्हनि कुझु अरसनि में शाहराउनि ते 10 खां वेंदे 40 माण्हू पिणु अजल जो शिकार थी चुका आहिनि। कॾहिं कोच ट्रालर सां त कॾहिं ट्रालर कोच सां टकराइजे थो, ऐं कॾहिं वरी कोच मोड़ काटींदे खाईअ में किरी पए थी, या को बम्पर स्कूल वेंदे वेन मथां चढ़ी वञे थो। हिक ई घर जे सतनि भातियुनि जा जनाज़ा हिक ई वक़्तु खॼनि था, ऐं अहिड़ी सूरत में घर ऐं वेढ़ा वीरान थियो वञनि था। पर इन्हनि हादसनि खे का आसमानी आफ़त सम्झी इन्हनि जो को बि तदारुक नथो कयो वञे, को बि इदारो इन्हनि जी ज़िम्मेदारी खे क़बूल करण लाइ तयारु न आहे। आख़िर इन्हनि रोड हादसनि जो सबबु छा आहे जंहिंमें एतिरियूं जानियूं हिक ई वक़्तु ज़ाया थी वञनि थियूं? इन्हनि खे कीअं रोके सघिजे थो? अॼु के प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में अॼु महिमान आहिनि समाजी अॻवान ऐं चेयरमैन आहिनि सारम बनी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जा सैयद सारम बनी साहब। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सारम साहब, रोड हादसे जो आए दिन मामूल बन चुके हैं, जिसमें 40-42 लोगों के फौत होने की भी इत्तलात आती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन रोड हादसों का सबब क्या है? देखिए, सबब तो जो सबसे पहली बात आती है वो तो गवर्नमेंट सतह पे है कि सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। दोम ये कि जो हम लोग जो ड्राइवर हैं, कोई ख़ुद अपनी गाड़ी चला रहा हो या कोई भी हो, वो ध्यान नहीं देते। हर आदमी बस ये समझता है सड़क पे मैं ही निकला हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। फिर हमारे यहाँ एक रुझान बहुत ज़्यादा जो एक वो है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, और हकीकत भी यही है, होता भी कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट होता है, अगले की जान चली जाती है और वो छुट करके बाहर आ जाता है। तो जब तक लाकानूनियत होगी, जहनी जहालत होगी, मैं समझता हूँ ये हादसात होते रहेंगे। अभी एक नवाब शाह के करीब कौन सा एक हादसा होता जो बच्चों की स्कूल वैन हुई थी, बड़ा यानी यकीन जाने पूरा दिन अजीब सा हो गया था खबर सुन करके, इतना दिल दुखा। दुनिया में ऐसे हादसा जब होते हैं तो वो एक ही हादसा होता है, दोबारा वो हादसा नहीं होने देते। उसकी हर किस्म से इंक्वायरियाँ करके हर जितनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जिसकी वजह से हादसा होते हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हमने देखा है जिधर एक नहीं 100 बार जब तक ना हो जाए तो समझ ही कुछ नहीं आता कि कोई वाक़या भी हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं होता, आए दिन इस तरह के वाक़यात कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बड़ा मशहूर वाक़या कोट करूँगा, शैला रज़ा साहिबा के बच्चों का। ठीक है, हम वैसे ठीक है हम सब एक हैं, लेकिन दिल हिल गया था। और उनका क्या हुआ होगा जिनकी औलादे थी, वो नाला वो वाकई इतना ख़तरनाक नाला था कि किसी को नहीं पता होता था, और न जाने कितने उसमें जाने गई होंगी, न जाने कितनी जाने गई होंगी, लेकिन आम जाने थी जिनकी आवाज़ नहीं आई। उस दिन आवाज़ आई जिस दिन किसी अहम शख्सियत के ऊपर आई, और उसके बाद वो नाला बना। क्या वो नाला पहले नहीं बन सकता था? क्या वो जानें बचाई नहीं जा सकती थी? अगर उससे पहले कोई नहीं भी गया तो कोई खुश किस्मती होगी, अव्वल मैं ये मानता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर सिर्फ वो बच्चे ही चले गए तो क्या वो हमारी दौलत नहीं थे? क्या वो हमारे मुल्क के लोग नहीं थे वो? तो ये जो है ना, ये निज़ाम, ये जब तक के दोनों सतह पे नहीं चेंज किया जाएगा जब तक कुछ बेहतरी नहीं आएगी। सारिम साहब, इंसान तो सफ़र में होता है, किसी का माँ इंतज़ार कर रही होती है, किसी के बेटे को कहीं जाना होता है, किसी का शौहर, किसी के बच्चे, किसी का भाई, किसी की बहन। आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानों की जानों का ज़ाया होना एक बहुत बड़ा नुकसान है? देखिए, मैं बात वही है, जिसका जाता है ये दुख वही जानता है। जिसका एक चला गया ना, उससे पूछें कि उसको 100 का वो दुख नहीं होगा जो अपने एक का दुख होगा। और होता वो ये मारने वाला मारते हुए चला जाता है, और जब उसके घर में इत्तला जाती है तो वो जो हाल होता है वो फिर वही जानते हैं। वो घर के 7 लोग हैं, जनाजे एक साथ बिल्कुल। अभी एक वाक़या और हुआ है जिसमें कई मेरे ख्याल 7 जनाजे आए। आप ये देखें, अगर हम सिंध की बात करें, सिर्फ ये करीबी की बात, कराची शहर ऐसे के, ये जो ठट्टा रोड है हमारी, ये कितनी ख़तरनाक सड़क है और कितने वाक़यात होते हैं। ये जो मज़ार है सिंध के अंदर, 7 शरीफ, उस रोड पे कितने वाक़यात होते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना, दुनिया में जो हमने देखा वो ये देखा कि एक बार वाक़या हुआ और जिस वजह से हुआ उससे और मिलती जुलती जितनी वजूहात थी वो ख़त्म कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ जिस सड़क पे किसी टन की वजह से अगर हादसा हो रहा है तो वो टन कभी नहीं ख़त्म किया जाता, उधर इंसानों को ख़त्म किया जा रहा होता है। इतनी साफ सड़क होगी, आप बेध्यानी में आ जाते हैं, बस आप गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं कि बस साफ सड़क है, चलते चले जाओ, और पता ही चलता है कि वो आगे से कहीं से ऐसा घड़ा था कि आप खुद उसमें गिर गए या गाड़ी लहरा करके कहीं और चली गई, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। फिर जो उठाते हैं वो वहाँ तो उठा लेते हैं, वहाँ तो बिठा देते हैं, वो अस्पतालों को पहुँचाने को तैयार नहीं होते कि अगला स्टेप हम इसके साथ अच्छा ही करेंगे, उधर जाएंगे तो पुलिस हमारे गले पड़ जाएगी और हमें मुसीबत कर देगी। निज़ाम ही पूरा हमारा है, निज़ाम भी, और हम में से
اگر سچ پوچھے تو انسانیت بڑی تیزی سے ختم ہوتی چلی آ رہی ہے. ہم انسان کہہ رہے ہیں پر ہم انسان نہیں رہے, ہم حیوانیت سے بھی بدتر اسٹیج پہ چلے گئے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جانوروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنا جتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس اپنے مرے ہوئی چیز کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کتنا شعور دیا ہے اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ہم اس کو اٹھا کر کے اسپتال صرف اس لیے نہیں پہنچاتے کہ ہم نہ پھنس جائیں. آپ کا پھنسنا اہم ہے یا کسی کی زندگی اہم ہے؟ عموماً میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ادھر چھوڑ کے اس بندے کو جس کو جا رہے ہیں آگے چلے جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ اگلے قدم پہ ہم گرے پڑے میں ہوں اور کوئی تیسرا شخص ہمیں نہ یہ دیکھ کر کے چلا جائے کہ کون اس مشکل میں پڑے. تو اگر آپ اس مشکل میں پڑ جائیں تو اللہ نے اگر کبھی آپ پہ مشکل ڈالی تو کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اللہ بندہ اتارے گا جو آپ کی مدد کر دے گا اور آپ بچ جائیں گے. تو بات وہی ہے کہ ہم لوگ اپنی میں اب بڑے دنوں سے ایک چیز کہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ کتابی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمیں وہ اسکول چاہیے جس میں کتاب کاپیوں کے بغیر ہم بیٹھے ہوں, ہمیں شعور دیا جائے, ہمیں تمیز تہذیب دی جائے. ہمارے معاشرے کو, ہمارے نظام کو اس وقت سب سے زیادہ بگاڑنے والا انسان وہی ہے جو پڑھا لکھا آ کے کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہے. جاہل تو پوسٹوں پہ نہیں بیٹھے, نظام تو سارا وہی چلا رہی. جو ہائی ویز چل رہے ہیں, ہائی ویز پولیس ہیں یا دیگر جو ریلیٹڈ ادارے ہیں, وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ آ کر کے کیا دے رہے ہیں عوام کو؟ زندگیاں چھین رہے ہیں ان کی, حادثات ہو رہے ہیں. آج وہ جو حادثہ ہوا تھا سندھ والا جس میں بچوں کی جانیں گئی اسکول کے, کیا ہوا؟ کس کو کیا ملا؟ صرف 1 دن 2 دن 3 دن ختم خبریں, پھر اسی حال پہ آ گئے. پھر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, پھر وہی روئیں گے بیٹھ کر کے. ہم کیا سالم صاحب کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کون ذمہ دار ہے ان حادثوں کا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمارا جہاں سے جی چاہتا ہے ہم سڑک توڑ دیتے ہیں, جہاں سے جی چاہتا ہے ہم گاڑی موڑ لیتے ہیں. جو عمل ہمارے جی میں چاہتا ہے ہم کر لیتے ہیں. اس کے بعد ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ہمیں روکنے والے ہیں, کہ وہ روکتے نہیں, روکتے ہیں تو وہ سودے بازی پہ آ جاتے ہیں. تو ہماری جیب میں 4 پیسے ہوتے ہیں, جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے 4 پیسے بھی ہوتے ہیں, وہ سودے بازی کرتا ہے اور اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ مجھ سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں ہے. آج ذلت وہ اٹھا رہا ہے سڑک پہ جو گاڑی لے کے جا رہا ہے اور سگنل پہ رک رہا ہے جب ریڈ ہوتا ہے, اور بڑا آدمی کون ہے؟ جو سگنل توڑتے ہوئے جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں تو جب چیز ہی الٹی کر دی جائے گی کہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا بنا دیا جائے گا تو یہ نظام تو آئے گا. سالم صاحب ہائی ویز پہ ٹریفک سنبھالنے کا نظام کس کے پاس ہے؟ آپ بھی سفر کرتے ہوں گے, آپ نے بھی بہت زیادہ سندھ میں سفر کیا ہوگا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی ٹریفک سنبھالنے کا نظام کوئی بہتر ہے, کوئی مؤثر ہے؟ وہاں پہ واقعی کوئی قانون ہے کہ اس طرح سے گاڑی چلائی جائے یا اس طرح سے اتنی اسپیڈ رکھی جائے گاڑی کی؟ دیکھیں میں خود اس ملک کا حصہ ہوں اور خصوصاً اس صوبے کا سندھ کا حصہ ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر آج میں ادھر کراچی شہر سے اور میں صادقہ آباد تک کے جاتا ہوں تو مجھے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ملتی ہیں, اور ایک راؤنڈ اباؤٹ یہ اسپیڈ بریکر آتا ہے جس کے بعد پنجاب شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ والا اسپیڈ بریکر ہم کراس کرتے ہیں تو اتنی زبردست سڑک ملتی ہے ہمیں اور اتنا زبردست نظام ملتا ہے قانون کا کہ ہم ڈرتے ہیں وہاں پہ. اور سندھ کے اندر جو سڑکوں کا حال ہے وہی ایکسیڈنٹ کے لیے کافی ہے. دوئم جو پولیس کا حال ہے وہ بھی بہت برا حال ہے. بیچ میں وہ نکلی تھی پولیس موٹر وے اور یہ اور وہ بھی سب آہستہ 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 کر کے ختم کر دی گئی, بالکل تباہ کر دیا گیا. عموماً حادثات سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں, عموماً حادثات بغیر لائٹ کے جو ٹریکٹر ٹرالیز چل رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اوور اسپیڈ دنیا میں ہوتی ہے. ہم عمرے پہ جاتے ہیں, جب ہم گاڑی لے کر کے مکے سے مدینے, مدینے سے مکے آتے ہیں تو یقین جانے ادھر تو پھر بھی نظام ہے کہ 110 120 سے اوپر نہیں جائے گی گاڑی. وہ 180 تک میں نے گاڑی چلاتے دیکھا ہے وہاں پہ ڈرائیوروں کو, لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, کیمرے کہاں لگے وہاں سے لوگ کرتے سب, لیکن انہوں سڑکیں ادھر چیزیں, ادھر کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ سڑک کی وجہ سے ہو گیا, ادھر کے نظام کی وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر ان کی اپنی غلطی سے ہوتا ہے جس کو پھر وہ بھگتتے بھی ہیں جرمانے کی صورت میں, سزا کی صورت میں. لیکن ہمارے یہاں جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں بھگتتا. اس کی اگر گاڑی سٹارٹ رہ گئی اتنی حالت میں ہے کہ کھینچ جائے گا تو وہ چلا جاتا ہے. سالم صاحب لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں تو اس میں جو وجوہات بتائی جاتی ہیں, کوچ ٹرن کاٹتے ہوئے, موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں گر گئی, کوئی ڈمپر آ کے وین سے ٹکرا گیا, وین کے اوپر چڑھ گیا, ٹرالر آ گیا کوچ سے ٹکرا گیا, اس طرح کی وجوہات بتائی جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ وجوہات ہوتی ہیں؟ بالکل یہ بھی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سال میں جو ہے گاڑیوں کا فل چیک اپ ہوتا ہے. ادھر بتایا جاتا ہے کہ بریک شو کمزور ہے, ادھر بتایا جاتا ہے سسپینشن کمزور ہے. ہمارے ملک میں تو سارا کا سارا جو ہے وہ فائل کے اندر ایک تصویر والا نوٹ ہے وہ رکھ کے دیا جاتا ہے,
اور آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. کوئی نظام نہیں, کوئی طریقہ نہیں. ہر گاڑی کے اوپر اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر جاپان سے آئی ہوئی گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو ان کے شیشوں پہ مختلف اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں. وہ اسٹیکرز کیا ہیں؟ وہ اسٹیکرز مختلف ان کے چیک اپس ہیں گاڑی کے, مختلف نظام کے ان کے جو ہے وہ لگے ہوئے اسٹیکرز. ہمارے یہاں آپ کسی گاڑی پہ دکھا دیں سوائے اپنی تصویروں کے یا کوئی الٹی سیدھی چیزیں لکھی اور لگائے ہونے کے, کوئی چیز نہیں ملتی. تو جب پورا سسٹم بگڑا ہوگا اس میں پھر ہم بھی یعنی ہاتھ دھو رہے ہوں گے, وہ کہتے ہیں بہتی گنگا میں سبھی ہاتھ دھوتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اسی طریقے سے حادثات ہوں گے, اسی طریقے سے جانیں جائیں گی, اور اسی طریقے سے ہم روئیں گے اور کبھی پروگرام کریں گے, لیکن حل نہیں نکلے گا. حل تب نکلے گا جب ہم سب ذمہ داری قبول کریں. ہم سب دوسرے کو کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکو, حالانکہ ہمیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا گریبان ہے, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کل ہی اتفاق ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ پروگرام ہوگا, میں کل ہی تھرک سے آیا ہوں میں, اور جو سڑکوں کا حال ہے, جو کچھ ہے, دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. تھر کو میں کہتا ہوں ہر سال کی یہ پرابلم ہوتی ہے, ہر سال کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, اس طریقے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. اگر صرف سڑکوں کا پراپر نظام دے دیا جائے, اچھا نظام یہاں سے وہاں تک بنا دیا جائے, تو لوگ ٹورسٹ بہت جائیں گے وہاں. ادھر ٹورزم کا نظام بنا دیا جائے, سڑکیں اچھی بنا دی جائیں, جو ٹریفک پولیس وہاں پہ مقرر ہے وہ اپنا جو ہے کام ایمانداری وہ کرے, تو لوگ دیکھیں نا, میں ٹریفک پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں ایک چیز اور اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. وہ وجہ کیا ہے وہاں تک نہ پہنچنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ سڑکیں ایسی خراب ہیں, راستوں کے کوئی بورڈ. میں آپ کو کتنے بورڈ بتاؤں کہ جب ہم تھر سے جا رہے ہیں تو حیدرآباد کے سائن آ رہے ہیں وہاں پہ, اور جب تھر سے آ رہے ہیں تو ادھر تھر کے سائن آ رہے ہیں, یعنی وہ جو بورڈز لگے ہیں وہ تک الٹے لگائے ہوئے. اب شیطانی میں لگائے, غلطی میں لگائے, لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, موجود ہیں وہ. تو جب اس طریقے کی چیزیں ہوں گی, رائٹ ٹرن پہ لیفٹ کا سائن لگا ہوگا, لیفٹ ٹرن پہ رائٹ کا لگا ہوگا, تو یہ سب حادثات ہوں گے, یہ سب واقعات ہوں گے. ہم میں سے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سائیڈ مرر یوز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید 40% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو سائیڈ مرر یوز کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پراپر لائٹس کا خیال کرتے ہیں, وہ بھی مشکل سے 40% ہوں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, سالوں ان کی جو ہے گاڑی کی لائٹس ہی بند ہوتی ہے, پھر وہ حادثات کا صورت بنتی ہے. سالم صاحب, تو جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں, تو انتظامیہ سفر کرتی ہوگی ان روڈوں راستوں پہ, ذمہ دار عملدار ہوں گے یا پھر افسران ہوں گے, کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, وہ نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں؟ نہیں, نظر کسی کو بھی نہیں آ رہی. میں نے کہا نا, ہم سب دوسرے کے گریبانوں میں جھانکوا رہے ہیں, ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے. وہ بھی اپنے میں نہیں جھانک رہے کہ میں کدھر غلط کھڑا ہوا ہوں. ایک دن میں عید کا کوئی تیسرا دن تھا تو سرکاری چھٹی ختم ہو جاتی ہے, تو ایک بینک کے باہر لوگ کھڑے تھے, میں وہاں تھا, تو سب برا بھلا کہہ رہے تھے, دیکھو نواب کے بچوں کو آج چھٹی نہیں ہے اور یہ چھٹی منا رہے ہیں. ان سے کوئی یہ پوچھے, تم بھی تو اپنے دفتر چھوڑ کے آئے ہوگے, تم بھی تو چھٹی, لیکن ان کو اپنی چھٹی نہیں نظر آ رہی, ان کو ان کی چھٹی نظر آ رہی ہے. تو ہمارے یہاں سارا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ سڑک والا جو ہے وہ پولیس والوں کو کہے گا, پولیس والا ان کو کہے گا, وہ گورنمنٹ کو کہیں گے, وہ صوبائی گورنمنٹ کو کہیں گے, وہ وفاقی گورنمنٹ کو کہیں گے, لیکن نظام صحیح کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں جن ریٹس کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں, آپ ذرا وہ ریٹس تو دیکھیں, وہ سڑک کا ریٹ نہیں ہے, وہ نظام کا ریٹ ہے, جہاں سے وہ ٹھیکہ ملتا ہے, جہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ ریٹ ان کا ہوگا تو سڑک پہ تو وہی لگے گا نا کہ بس دکھاوے کی کاغذوں کی سڑک بنے گی اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. جب کہانی ختم ہوگی تو وہ حادثات کی صورت بنے گی وہ. لیکن اگر انہی سڑکوں کو آپ پراپر سڑکیں بنا دیں, بیچ میں ایسے بیریئرز لگا دیں آپ کی, گاڑی اگر وہاں سے حادثہ ہوتا ہے تو وہ گاڑی ادھر اس سڑک پہ نہ آئے, ادھر والی اگر ادھر ادھر ہوتی ہے تو ادھر نہ جائے. زیادہ تر حادثات کون سے ہوتے ہیں, ادھر سے ادھر چلی گئی, ادھر سے ادھر آ گئی, اور دونوں کے دونوں پھر طرف جو ہے ایک تماشا مچ کے رہ جاتا ہے. پھر کوئی ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نظام نہیں ہے اس کے لیے, ایکسیڈنٹ کیسز کے لیے, کوئی ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کے لیے, ہیلپ کے لیے وہاں نظام نہیں ہے. ایک ہی نظام ہے کہ ٹوٹی پوٹی اداروں کی ایمبولینس سے جائیں گی, پتہ نہیں کتنی دیر میں پہنچیں گی, پھر وہ وہاں سے لیں گی, پھر وہ کراچی قریب ہوگا تو کراچی ٹرانسفر کریں گی, یا اور کوئی علاقہ جو ہوگا اس کا ادھر ٹرانسفر کریں گی. تو کب تک, اللہ نے اتنا تو مہلت نہیں دی ہوتی نا کہ کوئی بچے گا. بہت ساری جانیں تو دیر ہونے کے سبب بھی جو ہے, یہ اصل وجہ یہ ہے, حادثہ وجہ نہیں ہے جان لینے کا, اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوچتے رہتے ہیں, اور کوئی یہ نہیں سوچتا وہی بات کہ اگلا حادثہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کا, تو ہمارے وقت میں پھر کوئی دوسرا ہی آئے گا اور ہم رہ جائیں گے. پھر اس کے بعد بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو. ناظرین وقت ہوا ہے بریک جو, وٹھوں تھا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. سارن صاحب, اس طرح کے روڈ حادثے جس میں اتنی زیادہ جانیں ضائع ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ روڈ حادثہ اتفاقی حادثہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ حادثہ ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ غفلت ہے, لاپرواہی ہے, تو یہ انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے؟ بالکل قتل ہے, میں خود اس کو قتل ہی کہتا ہوں. کہ ایک چیز ہے, اب گن ہے, آپ کو پتہ یہ چلے گی تو کسی کی جان لے گی, نقصان پہنچائے گی. ایک سڑک ہے, آپ کو پتہ یہ ہائی وے ہے, ہائی وے پہ اگر کوئی گڈھا ہے یا کوئی ایسا ٹرن ہے, خطرناک ٹرن جسے کہتے ہیں, اور ادھر وہ آپ نے سائن بورڈز نہیں لگائے خطرناک ٹرن کے, یا کوئی ایسی وہ چیزیں رکھی ہیں جو نقصان دہ ہیں, تو وہ اس طرح آپ نے کسی کی جان لی یا اسلحہ اٹھا کر کے کسی کی جان لی, میں سمجھتا ہوں برابر ہے. اور ہمارے یہاں یہی چیزیں سوچنے کی ہیں, اسی کو شعور کہتے ہیں, عقل کہتے ہیں, کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہماری غفلت سے کیا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہم وہ نہیں سوچتے, کیونکہ ہم وہ سوچتے ہیں تو پھر ہمارا ضمیر ہمیں مارتا ہے, پھر تو ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں, یہ میرا قصور نہیں تھا, یہ اس کا قصور تھا, یہ وہ کہتا میرا نہیں تھا, اس کا تھا, اور گھوم کر کے وہ جتنی دیر میں اس کا کوئی فیصلہ کرتے ایک نیا حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں لگ جاتے ہیں. تو وہ حادثے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم اسی پہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہانی ختم ہو جاتی ہے. ہائی وے پہ ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کی ذمہ داری کون سے اداروں پہ عائد ہوتی ہے کہ جو آدمی یا جو لوگ جو پبلک سفر کر رہی ہے ان کے سفر کو سیکیور بنایا جائے؟ کس پہ ذمہ داری عائد؟ دیکھیں, بالکل گورنمنٹ پہ, ہائی ویز اتھارٹیز پہ, ہائی ویز پولیس پہ, موٹر وے پولیس پہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. بہت ساری چیزیں تو ہمارے بھی علم میں ہوتی ہیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. ہماری گاڑی کتنی اچھی گاڑی ہے, یہ کتنا لوڈ برداشت کر سکتی ہے, یہ کتنی اسپیڈ برداشت کر سکتی ہے, اس کے بریکس کی کیا کنڈیشن ہے, لیکن ہم نہیں کرتے. ہمارے یہاں کیا گھومنے چلے بیٹھے اور چل دیے, آپ نے کہیں گاڑی نہیں چیک کرائی, آپ کو کوئی نظام نہیں پتا, آپ کو یہ پتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ کرو اور چل پڑتی ہے اور آپ چلانے لگے, تو پھر حادثات تو ہوں گے. اور ہوتا کیا ہے, غلطی آپ کی ہوتی ہے, بھگتتے دونوں ہیں. تو وہ ہمارے والد صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے بیٹا جب روڈ پہ نکلو نا, یہ مت سمجھو کہ اسے نہیں آتی ہے چلانی گاڑی, یہ سمجھو کہ مجھے ہی نہیں آتی ہے چلانی, اور اس دھیان سے چلاؤ کہ میں نے بچانا ہے لوگوں کو, کیونکہ میں ناڑی ہوں. تو جب ہم اس سوچ سے چلیں گے نا, ہمارے نگاہ میں انسان کی جان کی کوئی ویلیو ہوگی, تب ہمیں احساس ہوگا. ہم سمجھتے ہیں گاڑی ہے بس باہر باہر چوٹ لگے گی, اندر ہم تو محفوظ ہیں. ایسا نہیں ہے. سالم صاحب, صحت کے حوالے سے ہمارے یہاں صورتحال جو ہے پوری سندھ میں آپ کو پتہ ہے, اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں تو فوری ریلیف نہیں ملتا, لوگ تڑپتے رہتے ہیں, زخمی اس میں بھی زیادہ ان کے اموات واقع ہو جاتے ہیں. فوری طور پہ فرسٹ ایڈ ان کو کس طرح سے دی جائے؟ اگر ہاسپٹلس تک پہنچتے بھی ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے, کیونکہ حادثہ ضروری نہیں کہ دن کے وقت ہو, رات کے ٹائم بھی بہت سارے حادثے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں بھی کوئی بھی جو ہے ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. دیکھیں, سب سے اہم چیز ہمارے پاس ایسے جو ایمبولینس ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے جو ہائی ویز کو کور کر رہے ہوں, اور کسی بھی ایک اسپیشل نمبر ہو جو ہائی ویز پہ ہونے والے لوکیشنز بتائیں. اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل فون پہ آج کل سگنل آتے ہیں کہ کس جگہ سے یہ جو ہے کال آئی ہے, تو ایگزیکٹ وہیں وہ گاڑی یا جو ہے ہوائی اپنے ہیلی کاپٹر وہاں پہنچے اور اس کو پیشنٹ کو لے اور قریب ترین ہسپتال میں لے کر کے جائے. اگر قریب گاؤں میں نہیں ہے تو کوئی شہر ضرور لگتا ہے جہاں ہسپتال دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں. اور ایک اہم چیز لائسنس دیتے ہوئے ایک اس میں وہ ہے خانہ جس میں بلڈ گروپ لکھتے ہیں. بلڈ گروپ ایسے ہی لکھا جاتا ہے, اور میری بات پہ یقین نہیں تو آپ سب کے لائسنس لے کر کے چیک کروا لیں ان کے بلڈ گروپ, صرف کھاتا پورا کیا جا رہا ہے. بلڈ گروپ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ نہ کرے جس وقت آپ کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا نہیں جا سکتا, کیونکہ آپ ہوش میں نہیں ہوتے, فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو اگر بلڈ کی ضرورت ہے تو چیک ہو کر کے نہیں ملے گا, اس گروپ کے تحت آپ کو جو ہے فوری طور پہ ارینج کر دیا جائے. تو بہت ساری چیزیں اس میں کی جا سکتی ہیں, لیکن تب جب کیا جائے. جب کیا نہیں جائے تو ہم تو آہستہ آہستہ ہر نشانی مٹا رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے کہ بہتر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں, بہتری کے لیے کیا ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں ٹہلتے ہوئے اتنی آپ اسپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں 100 سے اوپر, اور کوئی بھی جانور آ جاتا ہے, آپ اس کو ٹکراتے ہیں, دوسری گاڑی آپ کو ٹکراتی ہے, 3-4 گاڑیاں ٹکراتی ہیں اور 3-4 جانیں چلی جاتی ہیں. پھر کوئی بات نہیں, اللہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ الزام دیا جاتا ہے اللہ پہ دیا جاتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے آئی تھی. یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوئی ہیں, یہ ہمارے غفلت سے آئی ہیں. اللہ کی طرف سے باہر ملکوں میں آتی ہے جو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں یہ حادثہ ہے, اس کو حادثہ کہا جائے. جہاں غلطیاں ہیں ہماری اپنی جان بوجھ کر کے, وہ حادثے نہیں ہیں, وہ صرف غلطی ہے.
اور ہم مجرم ہیں اس کے اندر. سالم صاحب، ہر حادثے کے بعد، جس طرح اس حادثے کے بعد آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوگی، ہر ادارہ دوسرے پہ ذمہ داری جو ہے عائد کر دیتا ہے کہ ہمارا نہیں، فلاں کا قصور ہے، اس ایریا میں ہوا ہے، اس ایریا میں ہوا ہے، یہاں ہماری جو ہے حکومت ہے، وہاں اس کا جو ہے اختیار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ انسان تڑپتے رہتے ہیں، ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس طرح اپنی جان چھڑانا کس طرح؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو افسوس ہے کہ مجھے سندھ میں رہتے ہوئے سندھی نہیں آتی، ورنہ میری تو کوشش یہ ہوتی میں سندھی میں ہی جواب دوں اور ہم سندھی میں ہی بات کریں، تاکہ ایک ایک شخص کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ ذمہ داری اور رشتہ سب سے بڑا انسانیت کا ہے. کسی زبان کا، کسی علاقے کا، کسی چیز کا رشتہ نہیں ہے. ہماری حد میں تو ہوا نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگوں نے حد کیا ہوتی ہے؟ انسانیت سے بڑی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. مذہب بھی، جو ہم مذہب کرتے ہیں، مذہب بھی کس کے لیے؟ انسان کے لیے اتارا گیا. جب آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں. جب آپ انسان نہیں ہیں تو آپ کا مذہب نہیں ہے. جب آپ انسان نہیں ہیں تو آپ کی قومیت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ ختم ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. آج ہم ہر چیز سے نکل چکے ہیں، ہم صرف بربادی پہ کھڑے ہیں. روتے تب ہیں جب اپنا اس کا شکار ہوتا ہے. ہم اس چیز کو پھر خود جا کر کے اس گڈھے کو پر کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارا اپنا چلا جاتا ہے، ورنہ ہم برسوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا. علاقے میں آپ دیکھیں، اس کراچی شہر کی بات کروں، انٹیریئر کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، گٹر کھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے. ہم سب کی آنکھیں دی ہیں اور ہم سب کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں دی ہوتی کہ ہم 400-500 روپے کا ایک ڈھکن رکھ دیں جس سے کسی کو نقصان، جانی یا مالی نقصان نہ ہو. اس دن ہمارے یہاں اس پہ رکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو برا بھلا کہا جاتا ہے جس دن ہمارا اپنا کوئی اس میں جان دے دیتا ہے. تو ہم لوگ اگر وقت سے پہلے احتیاط کر لیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے. وہ اگر آپ، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہوا، روئے دھوئے، پھر کہانی ختم، پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے، پھر روئے دھوئے، پھر کہانی ختم. میرے خیال سے ہم اتنے بحث ہو گئے کہ بس ایک افسوس کر دیتے ہیں، ہاں یہ حادثہ ہو گیا، اتنی جانیں ضائع ہو گئیں، لیکن کوئی بھی ادارہ بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتا کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ہم چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو انتظامی ادارہ ہو، کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. میری اپنی ایک سوچ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا قصور ہمارے نیوز چینلز کا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوا، کسی نے دکھایا کبھی کسی بھی حادثے کے پیچھے پھر کیا ہوا؟ اور ہم سب تب تک کام کر رہے ہوتے ہیں جب تک چینلز ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. چینلز ہٹتے ہیں، ہمارے ساری سماجی خدمت ختم ہو جاتی ہے، یا قانونی یا جو بھی نظام کہہ لیں آپ. ابھی آپ تھر جا کر کے دیکھیں، یہ وہ تھر ہے جدھر جس وقت میڈیا اٹھا رہا تھا تو پاکستان کا کون سا ادارہ تھا جو کسی نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہوتا، وہ بھی ادھر کیمپ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میڈیا چلا گیا، ساری خدمت ختم ہو گئی سارے کے ساروں کی. لیکن ہمارا میڈیا ابھی بھی بیٹھا ہے، روز ہمارے اخبار میں نہیں، میڈیا کا دیکھیں یہی کام نہیں ہے. میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن میڈیا کو چاہیے بتائے، اب بھی جا کر کے دکھائے کہ یہ سب کہاں گئے جو بیٹھے ہوئے تھے چند دن پہلے، جو شور مچا رہے تھے، جو کہ کہہ دے اور فلاں ہے. اور خیر وہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، مگر یہ ہے کہ مسئلہ کہ سڑکیں ہیں، سڑکوں پہ جو حادثات ہو رہے ہیں، ہم اگر ایک میڈیا ایک کمپین چلا دے کہ جی کن کن سڑکوں پہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ہمیں میسج کریں، تو آپ کو وہ ایک ایک پوائنٹ سامنے آ جائے گا. پورے ملک سے یا پورے سندھ سے آپ لے لیں، پورا ایک ایک پوائنٹ سامنے. جب وہ پوائنٹ سامنے آئے گا تو وہ پوائنٹ لے کر کے آپ جا کر کے بتا سکتے ہیں ادھر متعلقہ ادارے میں کہ بھائی یہ. لیکن اس طرح کی نشاندہیاں ہوتی بھی ہیں روڈوں کی، سڑکوں کی، یا حادثے کے بعد اس طرح تعین بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ وجہ تھی حادثے. میڈیا تو بالکل رپورٹ صحیح ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے نا. میں میڈیا پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا وہ ضرور ہمیں آنا چاہیے. اس کا کیا ہوا جو بچوں والا اتنا بڑا واقعہ ہوا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چینل لگا کر کے دیکھوں. میں نے جب سنا تھا میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. مجھے یہ بتائیں پھر کیا ہوا، اس ٹینکر والے کا کیا ہوا، اس گاڑی والے کا کیا ہوا، یا سڑک کی غلطی تھی یا لوگوں کی غلطی تھی؟ کچھ تو سامنے آئے کہ کون بچا، کون مرا، کیا ہوا، ان میں سے کن کے کیا حالات ہیں. تو کوئی چیز سامنے نہیں. یا تو ڈرائیور بھاگ جاتے ہیں یا ڈرائیور مر جاتے ہیں. کوئی نہیں جاتے. مسئلہ یہ سارا کا سارا بھگا دیے جاتے ہیں. سارا نظام آپ اگر صحیح ہیں سڑک پہ اور کسی ٹینکر، کیونکہ پرائیویٹ گاڑی والے کا پولیس سے سیٹنگ نہیں ہوتی، پولیس سے سیٹنگ کمرشل کام کرنے والوں کی ہوتی ہے.
آپ کی گاڑی کو وہ مارے گا, وہ آپ کو اتنا تنگ کرے گا مدد کے نام پہ پولیس والا کہ آپ ہاتھ جوڑ کے اس سے کہیں گے خدا کے واسطے بھائی مجھے کوئی پیسے ویسے اس سے نہیں چاہیے, کوئی مجھے اس پہ جرمانہ نہیں چاہیے, میری جان چھوڑو میں نکل جاؤں, اور وہی ان کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارا نظام بگڑا پڑا ہوا ہے ہمارا. صاحب ٹریفک پولیس یا موٹر وے پولیس کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹریفک پولیس کا کام جو ہے ٹریفک سنبھالنا ہے, موٹر وے پولیس کا جو ہے ہائی ویز کو سنبھالنا ہے. لیکن ہاں موٹر ویز پولیس بہتر ہے, میں کیوں ایسی بات کروں, لیکن اگر ٹریفک کی بات کرتی ہیں تو بس پھر اللہ ہی اللہ ہے, پھر تو مت پوچھیں آپ. میں آپ کو ابھی چند دن پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں, مجھے بڑا غصہ آیا, میرے 2-3 بار قدم اٹھے پھر میں پیچھے ہو گیا. مجھے پتا تھا وہ کیوں نہیں لے رہا تھا, کیونکہ میں آ کے رکا تھا تو سب انسپیکٹر ایک ٹریفک کا کھڑا ہوا تھا, تو وہ ایک بائک والے کو روکا, سگنل توڑتے ہوئے آ رہا ہے. بھائی آ کے سوری کر لو, یہ چلان کروا لو, سر پہ ٹوپی, چہرے پہ داڑھی, پائچے اوپر. چھڑتے ہی اس نے روکا ہے اور یقین جانے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کے اس کو دیے جا رہا ہے, اور وہ اس لیے نہیں لے رہا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ پیچھے میں کھڑا ہوں. یہی ہوتا ہے. مگر مجھے اس وقت ٹریفک والے پہ غصہ نہیں آیا, مجھے اس بندے پہ غصہ ہے. میں مجبور ہو گیا جانے کو. میں نے کہا کم از کم یہ ٹوپی, داڑھی اور پائچے اوپر کرنے کے خیال کر لیتے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو. اگر غلط ہو صحیح ہو, دے تو رشوت رہے ہو, جس اسلام کو دکھا رہے ہو اس اسلام میں تو دونوں کو حرام کہا گیا, دینے والا لینے والا دونوں حرام ہے, تو تم اس کو برا کہو گے اور اپنے آپ کو اچھا کہو گے. اصل بات وہی ہے کہ جس دن ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی شروع کر دی, یقین جانے اس سے اچھا ملک تو میں نہیں سمجھتا کہ مل سکتا ہے کسی کو, جو اللہ نے ہمیں دیا. نہ ہی اس سے اچھے لوگ مل سکتے ہیں, لیکن آج لوگ اچھے بھی نہیں رہے. وہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے, اتنی پریشانیاں دیکھ کر کے, اتنی ناانصافیاں دیکھ کر کے لوگ بددل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھے لوگ بھی برے بن رہے ہیں, برے لوگ اور برے بن رہے ہیں. تو یہ بڑی, میں پچھلے دنوں امریکہ گیا تو میں ایسے دوست سے مذاق کر رہا تھا. میں بولا یار جو ہمارے یہاں کانسیپٹ جنت دوزخ کا, تو ہم لوگ پاکستانی شاید جنت کے طور پہ امریکہ میں آئیں گے. جنت لگتا ہے بالکل, آپ یقین مانے جا کر کے دیکھیں. اور یہ لوگ جو ہے نا اگلی کوئی جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہی شاید یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے. تو جب ہم ان حالات میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ بے حس بن کے بیٹھ جائیں گے اور ہونے دیں گے جو ہو رہا ہے. پھر سلم صاحب پروگرام بہت ختم ہونے والے, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ڈرائیور جو ہمارے ہاں ڈرائیور حضرات گاڑیاں چلاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ان کے گاڑیاں چلانے کا اپنا انداز ہوتا ہے, کوئی تربیت ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں. ڈرائیور کو نیند کتنی کرنی چاہیے, ایک ہی دن میں 2 چکر 3 چکر لگا لیتے ہیں. لانگ روٹ پہ گاڑی چلانے کے کیا اصول ہوتے ہیں ان کو بتایا نہیں جاتا, اور لائسنس تو ہمارے یہاں ایسے ہی مل جاتے ہیں. موبائل پہ بات کرتے ہیں, گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات فلمیں بھی لگائی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. کسی کو بھی آپ اٹھا کے گاڑی دے دیتے ہیں. بالکل, اس میں نظام ہونا چاہیے. اور جس وقت آپ کسی بندے کو چلان کے لیے روکتے ہیں, اس کی غلطی پہ روکتے ہیں, سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں اس کے چلان کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب یہ کلیئر کرانے آئے گا تو اس کی آئی ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اندھے تو گاڑی چلا رہے ہیں, جن کو نظر ہی نہیں آ رہا, ان کو خود بھی پتہ ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا, لیکن وہ گاڑی چلا رہے ہیں, پھر بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں. تو جب کسی چیز کا کوئی نظام ہی نہیں, لائسنس لینے جائیں آپ, ان کی کوئی میرا خیال ہے ہر چیز کے ہمارے تو ریٹ ہے 3,000 یا 3,500 روپے ریٹ ہے. اگر آپ نے وہ دے دیا ان کو جو ادھر کھڑے میں ٹیسٹ لینے والے, تو لائسنس مل جائے گا. اگر آپ نے وہ نہیں دیے تو آپ چاہے کتنی اچھی دنیا کی ڈرائیور صحیح, آپ کو فیل کر دیا جائے گا. تو جب اس طریقے سے لائسنس ملیں گے, اور اگر لائسنس نہیں بھی ہے میرے پاس, میں گھوم رہا ہوں, تو 150 روپے کا تو خرچہ ہے, کبھی کبھی رکتے ہیں, دے دیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے 3,500 وہ دیں, لائسنس کی فیسیں الگ بھریں. تو جب تک یہ نظام رہیں گے یہ ساری پرابلم رہے گی. آپ آج اگر یہ کہہ دیں کہ جتنی غلطیوں پہ جتنے چلان ہوں گے اس کا اتنا % جو ہے نا پولیس کو دیا جائے گا, تو آپ یقین جانیں ہم میں سے کوئی اس ملک میں رہنے والا ایسا نہیں ہوگا جس کا چلان نہیں ہوا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ پیسہ تو سرکار کو جا رہا ہے, ہمیں تو صرف سوکھی تنخواہ مل رہی ہے, تو کیوں نہیں اسی سے اپنے جوڑ توڑ کرو اور سرکار کو چھوڑ دو. تو بات گھوم پھر کے سالم صاحب وہیں آ جاتی ہے نا, اگر ذمہ دار ادارے اپنا فرض ایمانداری سے نبھائیں تو کوئی طاقت نہیں ہم لوگوں کو کہ ہم یہ سوچیں کہ 50 دے کے ہم نکل جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن غلط ہم بھی ہیں. میں صرف ان کو برا نہیں کہہ سکتا, ہم لوگ بھی غلط ہیں. اگر وہ بکتے ہیں تو خریدتے تو ہم ہیں نا, ہم خریدنا چھوڑ دیں گے, وہ بکنا چھوڑ دیں گے. ہم یوں کیوں انتظار کریں کہ وہ بکنا چھوڑ دیں, ہم یوں کیوں نہیں کام کریں کہ ہم خریدنا چھوڑ دیں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اجی جی گال پروگرام جو وقت تے ختم دو تھے, پنجی میزبان سبین میمن کھڑیندا اجازت. اللہ واہی.